बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी चांद गहन, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मंगल के रोज़ जो शख्स सबसे आखिर में मुझसे मिलने आया वो एक दुबला पतला और दराज कामत नौजवान था। उसकी उम्र 20 के आसपास रही होगी। वो खासा मुस्तरिब और हवास बाख्ता नजर आता था। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए कहा। वो इज़्तरारी अंदाज में एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसकी जानिब मुतवज्जे होते हुए कहा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वकील साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। वो इधर उधर देखते हुए बोला। मैंने बड़ी रसान से कहा, वो तो आपकी सूरत ही से दिखाई दे रहा है। अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताएं। मेरी परेशानी का नाम है मुराद खान, उसने सरासीमा लहजे में जवाब दिया। मुराद खान, मैंने कागज़ कलम संभालते हुए दोहराया। ये कौन साहब हैं? ये साहब नहीं, एक शैतान है। वो नफ़रत आमेज़ अंदाज में बोला। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे ज़िंदा दफन कर दूँ। आखिरी जुमला अदा करते हुए उस नौजवान के चेहरे और आँखों में मुराद खान के लिए नापसंदीदगी की चिंगारियाँ सी छूटने लगी थीं, जिससे वाज़े हो गया था कि वो मुराद खान के लिए अपने दिलो दिमाग में किस नोयत के ख़यालात और जज्बात रखता था। मैंने उसका गुस्सा ठंडा करने और उसके मसले को समझने की गर्ज से नहायत ही दोस्ताना अंदाज में सवाल किया, आपका नाम क्या है? इमरान, उसने जवाब दिया। इमरान अली। इमरान साहब, मैंने उसे उसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा, अगर कोई मुराद खान आपको परेशान कर रहा है तो बताएं। इस सिलसिले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा जो भी मसला है उसे कोई तजर्बेकार वकील ही हल कर सकता है। वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला। मेरे एक मुखलिस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं इधर उधर भटकने के बजाय किसी वकील से जाकर मिलूं, सो मैं आपके पास आ गया हूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गए। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कदरे बेतकल्लुफ़ी से कहा, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मैं इस तरह तुम्हारा मसला हल नहीं कर सकता। जी, क्या मतलब है वकील साहब? वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। भाई इमरान मियाँ, मैंने कहा, जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे साथ दरअसल कौन सा मसला है, उस वक्त तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी मुराद खान की वजह से तुम परेशान हो और वो उस शख्स से तुम्हें शदीद नफ़रत भी है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है वकील साहब, वो खासे इत्मीनान भरे अंदाज में बोला। आप मेरे मसले को समझ गए हैं तो मुझे यकीन है कि आप उसे हल भी कर लेंगे। मेरा आपसे तुम पर आना खासा सूदमंद साबित हुआ था। मैंने इमरान अली की परेशानी में वाज़िया कमी महसूस की। अभी उसने मेरे अंदाज़ा लगाने और मसला समझने की जो बात की थी उसमें कोई हकीकत नहीं थी। मैंने अभी तक कोई अंदाज़ा कायम नहीं किया था। जो कुछ भी था उसी ने मुझे बताया था, और मसला जब तक वो अपनी ज़बान से बयान न करता मैं भला समझ कैसे सकता था। खैर, मैंने इस हवाले से उसे छेड़ना मुनासिब न जाना और उसके जवाब में कहा, इमरान मुझे बताओ, ये मुराद खान है कौन? मुराद खान मेरे डैडी का दोस्त है, उसने जवाब दिया। डैडी का दोस्त? मैंने हैरत भरी नज़र से उसे देखा। जी वकील साहब, उसने असबात में गर्दन हिलाई। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें। लेकिन तुम्हारे डैडी का दोस्त तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? मैंने उलझन ज़दा लहजे में इस्तफसार किया। वो बड़ा कमीना शख्स है जनाब, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, गुंडा, बदमाश। वो मुझे कत्ल कराना चाहता है, और वो भी इस तरह के उसका कहीं नाम ना आए। वो किराए के कातिलों से मेरा पत्ता साफ करवाना चाहता था। मुझ पर एक दो कातलाना हमले भी हो चुके हैं। वो तो अल्लाह का करम और मेरी किस्मत अच्छी थी कि आपको ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ। मेरे सामने बैठा हुआ वो दुबला पतला दराज कद नौजवान इमरान अली अपनी परेशानी की जो कहानी सुना रहा था वो खासी दिलचस्पी की हामिल और सनसनीखेज थी।
لیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ مراد خان اس کے باپ کا دوست ہوتے ہوئے اس کی جان کا دشمن کیوں بنا ہوا تھا۔ اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے عمران علی سے پوچھا، یہ مراد خان بھی کیسا شخص ہے؟ تمہارے ڈیڈی کا دوست ہے اور تم سے دشمنی بھی کر رہا ہے، یہ عجیب سی بات نہیں؟ ہاں، یہ بات بظاہر بڑی عجیب اور ناقابل یقین ہی لگتی ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تمہارے خیال میں نے اس کا ذہن پڑھنے کی غرض سے پوچھا، میں ان حالات میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اس بدذات ذلیل انسان مراد خان کا کوئی علاج کریں۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، اس پر کوئی ایسا قانونی پھندا ڈالیں کہ وہ خطرناک ارادوں سے باز آ جائے اور میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر میں نے دانستہ توقف کیا۔ مگر کیا وکیل صاحب؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا۔ مگر یہ کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو مجھے مراد خان کی مکمل ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، اور دوسرا اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو میری پوری کہانی سننا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسبات میں گردن ہلائی، میں یہاں پر لوگوں کے مسائل اور مصائب بھری کہانیاں سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر وعدہ کریں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری بپتا سننے کے بعد آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں قبل از وقت ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سلسلے میں کسی نوعیت کی قانونی چارہ جوئی کر کے مراد خان کو خطرناک عزائم سے باز رکھا جا سکتا ہے تو میں تم سے مکمل تعاون کروں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں علی عمران نے مجھے ایک حیرت انگیز اور انکشافات سے بھرپور کہانی سنائی، جس کے نتیجے میں اس کی مدد کرنے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ میں اس عجیب داستان میں سے غیر ضروری امور کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ لگ بھگ 1 سال پہلے عمران علی اپنے والدین اور چھوٹی بہن لبنہ کے ساتھ نرسری کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کے ڈیڈی وحید علی کی اردو بازار کے نزدیک گاڑیوں کے ٹائرز کی ایک دکان تھی۔ وحید علی کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لہٰذا گھر میں ہر طرف خوشحالی دکھائی دیتی تھی۔ یہ 4 افراد کا کنبہ بڑے امن اور سکون کے ساتھ PESHS کے علاقے میں 200 گز کے ایک بنگلے میں رہ رہا تھا۔ اس وقت عمران BA کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی بہن لبنہ 9ویں میں تھی۔ لبنہ کی عمر کم و بیش 16 سال تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ان کی خوشیوں کو کسی بد نگاہ کی نظر لگ گئی۔ ایک روز لبنہ اسکول سے گھر نہیں پہنچی تو گھر میں افراتفری مچ گئی۔ تحقیق اور تفتیش پر پتہ چلا کہ وہ اسکول سے چھٹی کے وقت صحیح سلامت گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی، مگر گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ کہیں غائب ہو گئی۔ یہ صورتحال گھر کے ہر فرد کے لیے یقیناً نہایت ہی تکلیف دہ اور ہوش اڑا دینے والی تھی۔ لبنہ کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہی تھیں کہ شام سے کچھ دیر پہلے انہیں ایک فون کال موصول ہوئی۔ یہ فون گھر کے نمبر پر کیا گیا تھا۔ ہیلو، فون عمران کے ڈیڈی وحید علی نے ریسیو کیا۔ کیونکہ وہ فون کے قریب بیٹھا تھا، ایک نامانوس آواز سن کر وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، کون؟ کیا تم لبنہ کے باپ ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں وحید بول رہا ہوں، وحید علی نے جلدی سے کہا۔ تم کون ہو اور میری بیٹی کو کیسے جانتے ہو؟ تمہاری بیٹی لبنہ اس وقت میرے پاس ہے، دوسری جانب بولنے والے نے بتایا۔ تم اس چکر میں نہ پڑو کہ میں کون ہوں، صرف اس پوائنٹ پر فوکس کرو کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وحید علی نے پوچھا۔ 10 لاکھ روپے، اس نامعلوم بھاری آواز والے شخص نے بتایا۔ او، وحید علی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں تمہیں زیادہ مہلت نہیں دے سکتا، وحید علی کی سماعت میں دھمکی آمیز انداز میں کہا گیا۔ اس وقت شام کے 6 بجے ہیں، بس کل شام 6 بجے تک کا وقت ہے تمہارے پاس، یعنی 24 گھنٹے۔ رقم بہت زیادہ اور وقت بہت کم ہے، وحید علی نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ میں اتنی جلدی 10 لاکھ روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ میں 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ فون کروں گا، جب تک تم فیصلہ کر لینا کہ تمہارے لیے 10 لاکھ روپے زیادہ اہم ہیں یا بیٹی کی زندگی۔ 1 منٹ، وحید علی نے اضطراری انداز میں کہا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بیٹی تمہارے قبضے میں ہے؟
میں تمہیں ابھی یقین دلاتا ہوں۔ وہ شخص مخصوص بھاری بھرکم آواز میں بولا، 1 منٹ ٹھہرو۔ وحید علی اور عمران علی ٹیلی فون سیٹ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ رسیور وحید کے کان سے لگا ہوا تھا، تاہم عمران بھی وہاں سے ابھرنے والی آواز کو بآسانی سن سکتا تھا۔ عمران کی والدہ حسینہ بیگم دوسرے کمرے میں تھی۔ وہ بیٹی کی گمشدگی سے تو باخبر تھی، تاہم اس فون کال کا ابھی اسے پتہ نہیں تھا۔ حسینہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈیڈی، ریسیور میں لبنہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری تو وحید تڑپ اٹھا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، آپ مجھے گھر لے جائیں۔ بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ وحید کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے۔ ریسیور میں دوبارہ وہی بھاری بھرکم آواز ابھری، اور جب تک تم چاہو گے یہ ٹھیک رہے گی۔ لبنہ کی آواز سنانے کے بعد اسے فون سے دور ہٹا دیا گیا تھا، اور دوبارہ وہی شخص وحید سے ہم کلام ہو گیا۔ وحید نے منت ریز لہجے میں کہا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میری بیٹی کو ایک ذرا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں تمہارا مطالبہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوشش نہیں، یہ کام تمہیں ہر قیمت پر کرنا ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا، اور وہ بھی کل شام 6 بجے سے پہلے، ورنہ… میں نے کہا نا میں کوشش کرتا ہوں، وحید نے بے بسی سے کہا۔ تم 1 گھنٹے کے بعد فون کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا وحید علی، اسے پورے نام سے مخاطب کر کے دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا، یہ معاملہ ہم دونوں پارٹیوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں تم نے کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش کی یا بیٹی کی گمشدگی کی پولیس کو اطلاع دی تو پھر تمہیں لبنہ کی لاش ہی دیکھنے کو ملے گی۔ نہیں نہیں نہیں، وحید نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف بات کرنے والے نے ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا۔ وحید بے جان ریسیور کو تکنے لگا۔ ڈیڈی، ہمیں اس واقعے کی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، عمران علی نے باپ سے کہا۔ ہمیں اس شخص کا مطالبہ نہیں ماننا چاہیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وحید علی نے بیٹے کو جھڑک دیا۔ یہ امریکہ یا انگلینڈ کی پولیس نہیں ہے جو مغوی کا بال بھی بیکا نہ ہونے دے گی اور اسے اغوا کنندگان کے قبضے سے نکال لائے گی۔ ہمارے ملک میں جرائم پیشہ افراد قانون سے بالا تر ہو کر وارداتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کو تو پولیس کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں اس واقعے کی رپورٹ درج کروا کے لبنہ کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اغوا کنندگان کو 10 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ عمران علی نے شاکی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وحید بیٹے کے سوال میں پوشیدہ شکوے کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نازک موقع پر وحید نے وہ موضوع چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، بیٹا 10 لاکھ روپے لبنہ کی زندگی سے زیادہ اہم تو نہیں ہیں، مگر آپ کے پاس اتنی بڑی رقم تو ہے ہی نہیں۔ عمران نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ 24 گھنٹے کے اندر کیسے بندوبست کریں گے؟ پچھلے دنوں عمران علی نے گاڑی لینے کے لیے وحید علی سے کچھ رقم مانگی تھی، اور عمران کے ڈیڈی نے پیسے نہ ہونے کا کہہ کر فی الحال اس کی خواہش کو ٹال دیا تھا۔ گھر میں ایک کار موجود تھی اور وہ زیادہ تر وحید علی کے استعمال میں رہتی تھی۔ عمران نے الگ گاڑی لینے کی فرمائش کی تھی۔ ابھی عمران جو شکایت بھری گفتگو کر ہی رہا تھا وہ اسی تناظر میں تھی۔ ابھی فوری طور پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ رقم کا بندوبست کیسے ہوگا، وحید علی نے بیٹے کے سوال کے جواب میں کہا، ذرا مجھے سوچنے دو۔ یہ آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، مجھے سن تو یاد نہیں، آپ 75 سمجھ لیں۔ اس زمانے میں 10 لاکھ روپے یقیناً ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اگر آج کل کی کرنسی ویلیو سے اس کا موازنہ کریں تو کم از کم 1 کروڑ سے اوپر کی رقم بنے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ صرف سوچنے سے حل ہو جائے گا، عمران نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، 10 لاکھ ارینج کرنے کے لیے آپ کو سر توڑ کوشش کرنا پڑے گی۔ میں کوشش کروں گا، وحید علی جذباتی ہو گیا۔ میں اپنا سارا بزنس فروخت کر دوں گا، مگر لبنہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ادھر وحید کی بات ختم ہوئی، ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وحید نے چونک کر دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھا۔ اغوا کنندہ نے 1 گھنٹے کے بعد فون کرنے کو کہا تھا اور ابھی صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے، لہٰذا یہ اس شیطان کا فون تو ہو نہیں سکتا تھا۔ دوسری گھنٹی پر وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو یار وحید، کہاں غائب ہیں آپ؟ ایک جانی پہچانی آواز وحید کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں آپ کی دکان پر بھی گیا تھا، دکان کیوں بند کر رکھی ہے؟ دکان صبح تو میں نے کھولی تھی، وحید نے بتایا، بس دوپہر کے بعد مجبوراً بند کرنا پڑی۔
मजबूरन बंद करना पड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी जानिब से बोलने वाले ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, यार सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मुराद खान। वहीद रुहांसा हो गया। मैं बैठे बिठाए एक मुसीबत में फंस गया हूँ। मुराद खान ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा, कैसी मुसीबत वहीद साहब? यार खान साहब, मामला बहुत नाजुक है, वहीद ने मोहतात लहजे में कहा। मैं आपको फ़ोन पर तफसील नहीं बता सकता। ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। मुराद खान जल्दी से बोला, ये तो अच्छा हुआ मैंने आपके घर फ़ोन कर लिया। मैं आपकी दुकान बंद देखकर वापस जा रहा था तो ख्याल आया घर पर फ़ोन कर लूँ। पहली फुर्सत में आप मेरे पास आ जाएं, वहीद ने टूटे हुए लहजे में कहा। इस वक्त मैं बड़ी शिद्दत से किसी हमदर्द और गमगसार दोस्त की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। खान साहब प्लीज़ जल्दी आ जाएं। इसका मतलब है मसला ज़्यादा ही सीरियस है। मुराद खान ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, फिर तसल्ली भरे अंदाज में कहा, बेटा तुम माँ के करीब ही रहो। तुम जानते हो वो दिल की मरीज़ा है। अगर उसे लुबना के अगवा के बारे में पता चल गया तो उसकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। मम्मी को लुबना की गुमशुदगी की खबर है डैडी, और वो उसकी वापसी के लिए बहुत बेचैन भी हैं। इमरान ने ठोस लहजे में कहा। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की ताकीद कर रखी है, इसलिए वो बेडरूम से बाहर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है उन्हें सच्चाई से आगाह कर देना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो इमरान, वहीद अली ने बेचारगी से कहा। तुम्हारी माँ का दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा डैडी, इमरान ने इसरारी लहजे में कहा। बेशक मम्मी का दिल कमज़ोर हो चुका है, मगर मैं समझता हूँ उनका दिमाग बहुत मजबूत है। वरना जब उन्हें पता चला था कि लुबना स्कूल से वापस नहीं आई तो उन्हें उस गम से शदीद किस्म का अटैक हो जाना चाहिए था। वो लुबना की गुमशुदगी से बेहद फ़िक्रमंद ज़रूर हैं, मगर मैं समझता हूँ ख़तरे वाली कोई बात नहीं। इसलिए वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ़ हुआ, एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इसलिए अगर मम्मी को सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए तो मेरे ख़याल में ज़्यादा मुनासिब होगा। आगे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, वहीद अली हथियार फेंकते हुए बोला, ये काम तुम ही अंजाम दो। अभी मुराद खान यहाँ पहुँचने वाला है, मैं उनके साथ मसरूफ़ हो जाऊँगा। इसी दौरान में तुम अपनी मम्मी को हालात से बाखबर कर देना। इमरान उठा और खामोशी के साथ अपनी मम्मी के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मुराद खान वहीद अली के पास पहुँच गया। वहीद ने निहायत ही परेशानी के आलम में उसे खुद पर टूटने वाली मुसीबत के बारे में आगाह किया। मुराद खान ने पूरी तवज्जो और संजीदगी से उसकी बात सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, ये आपने अक्लमंदी का फ़ैसला किया कि इस मामले में पुलिस को नहीं डाला। इमरान खासा जज्बाती हो रहा था। वहीद अली ने कहा, जवान खून है, वो लुबना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है। आप जानते हैं मोहब्बत अंधी होती है। मुराद खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मोहब्बत से मगलूब होकर जोश जज्बात में जो भी फ़ैसले किए जाते हैं उनके नताइज बड़े भयानक देखने को मिलते हैं। आपको अपने मुल्क की पुलिस के किरदार और कारकर्दगी का भी बखूबी अंदाज़ा है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का मतलब है बच्ची की ज़िंदगी से खेलना। रोज़ाना के अखबारात में 3-4 ऐसी ख़बरें भी होती हैं कि अगवा कुनिंदगान ने तावान की रकम ना मिलने पर मुग़वी को कत्ल कर डाला, या पुलिस के मुतहर्रिक होते ही अगवाकारों ने मुग़वी को ठिकाने लगाकर उसकी लाश गंदे नाले में फेंक दी। हाँ, ये सब मैं भी सुनता और पढ़ता रहता हूँ, वहीद अली ने झुरझुरी लेते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने इमरान की बात नहीं मानी। लेकिन खान साहब, उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर तशवीशनाक लहजे में इजाफा करते हुए बोला, 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। मैं एक दिन में इतने पैसे का बंदोबस्त नहीं कर सकूँगा। मुराद खान गहरी सोच में डूब गया। फिर चौंके हुए लहजे में पूछा, वो आदमी दोबारा कब फ़ोन करेगा जिसने लुबना को अगवा किया है? उसने पहले 6 बजे फ़ोन किया था, वहीद अली ने बताया, और 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करने को कहा था। यानी अब वो 7 बजे फ़ोन करेगा। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। मुराद खान ने दीवार गिर क्लॉक की जानिब देखते हुए कहा, अब जो वो फ़ोन करे तो बारगेनिंग की कोशिश करें। उससे कहें कि आप 10 लाख अरेंज नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूँ, वहीद अली मुर्दा सी आवाज़ में बोला। वैसे मुझे नहीं उम्मीद कि वो अपने मुतालबे में किसी लचक का मुजाहरा करेगा। आवाज़ से वो कोई बहुत ही जालिम और शकीउल कल्ब लगता है। ठीक है, मगर कोशिश करने में क्या हर्ज है? मुराद खान ने कहा। कोई हर्ज नहीं है, वहीद अली ने जवाब दिया। मुराद खान ने पूछा, वहीद साहब,
آپ نے اس شخص کی آواز پر غور کیا تھا؟ وہ آپ کے کسی جاننے والے یا کسی دشمن کی آواز تو نہیں؟ خان صاحب، یہ بات تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، وحید علی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اور جہاں تک اس آدمی کی آواز کا تعلق ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ آواز میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے۔ مراد خان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت ہی خطرناک اور پیشہ ور اغوا کار ہے۔ وحید علی کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس زمانے میں نہ تو سپیکر فون ایجاد ہوا تھا اور نہ ہی ابھی تک CLI کی سہولت میسر تھی۔ میں یہ بات پاکستان میں حاصل الیکٹرانک سہولیات کی فراہمی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، لہٰذا یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کال کرنے والا کون سا نمبر استعمال کر رہا تھا۔ دوسری گھنٹی پر وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی دوسری جانب سے استفسار آ گیا، ہاں تو تم نے 10 لاکھ روپے ادا کرنے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ وحید نے فوراً اس کی آواز کو پہچان لیا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وحید کی پہلے بھی بات ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے کہنے کے عین مطابق ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد فون کیا تھا۔ وحید نے مراد خان کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد اغوا کار کو جواب دیا۔ اس کا انداز گھگیانے والا تھا۔ بھائی، 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، میں اس کا انتظام نہیں کر سکوں گا، تم رقم کم کرو۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ اس شخص نے بڑی صفاقی سے کہا، زندگی پیاری ہے اس کی اور میں تمہارا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وحید نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ رقم میں کمی کرو تاکہ میں تمہاری دی ہوئی مہلت کے اندر اس کا بندوبست کر سکوں۔ 10 لاکھ تمہارے جیسے کاروباری آدمی کے لیے بڑی رقم نہیں ہے۔ اغوا کار ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران مراد خان بھی وحید علی کے ساتھ جڑا بیٹھا تھا اور کان ریسیور کے انتہائی قریب کر رکھا تھا۔ مراد خان نے ایک پرچی لکھ کر وحید کی طرف بڑھا دی۔ وحید نے مراد خان کی تحریر کی روشنی میں اغوا کار سے کہا، دیکھو، تم ایک باپ کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یقین کرو میں واقعی 10 لاکھ کا انتظام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ سوچو، اگر میری جگہ تم ہوتے اور کوئی شخص تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیتا تو تم… بس، دوسری جانب بولنے والے نے اضطراری انداز میں کہا۔ چند لمحات خاموشی سے دبے پاؤں گزر گئے۔ وحید کو تشویش ہوئی کہ وہ بندہ کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مراد خان کی طرف دیکھا، پھر ماؤتھ پیس میں کہا، کیا ہوا؟ تم کہاں چلے گئے؟ تم نے میری بیٹی کا ذکر کر کے اپنے لیے میرے دل میں اپنی کافی گنجائش پیدا کر لی ہے۔ وہ قدرے نرمی سے بولا، بتاؤ کتنی رعایت کر دوں؟ مراد خان بھی برابر یہ گفتگو کو سن رہا تھا۔ وحید نے سوالیہ نظروں سے مراد خان کی طرف دیکھا تو اس نے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں کھڑی کر دیں۔ بس 5 لاکھ ٹھیک ہیں، وحید علی نے اغوا کار سے کہا۔ یہ تو بہت ہی کم ہیں، اغوا کار بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، نہ تمہارے 5 لاکھ اور نہ میرے 10، بس ایک ہی فگر بول رہا ہوں، 7 لاکھ روپے، 1 پیسہ کم نہ 1 پیسہ زیادہ۔ تم رقم کے بندوبست میں لگ جاؤ، میں کل صبح تمہیں ٹھیک 9 بجے فون کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وحید علی اغوا کار کی بات کے جواب میں کچھ کہتا، اس خبیث شخص نے فون بند کر دیا۔ وحید علی نے پریشان نظر سے اپنے دوست مراد خان کی طرف دیکھا۔ مراد نے بھی یہ تمام تر گفتگو سنی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، تو اس کا مطلب ہے بیٹی کی باحفاظت واپسی کے لیے آپ کو 7 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مراد خان، 7 لاکھ اچھی خاصی رقم ہے، وحید علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میں راتوں رات اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکوں گا، مجبوراً مجھے… وہ کہتے کہتے رک گیا تو مراد خان نے پوچھا، مجبوراً کیا وحید علی؟ مجھے اگر اپنا کاروبار اور گاڑی بھی بیچنا پڑی تو میں دیر نہیں کروں گا، وحید نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لبنہ سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے وحید صاحب؟ اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کو اپنا گھر اور گاڑی فروخت کرنا پڑے تو پھر لعنت ہے مجھ جیسے دوستوں پر، مراد خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر؟ وحید نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا مراد خان؟ آپ آسانی سے کتنی رقم جمع کر سکتے ہیں؟ مراد خان سوچتی ہوئی نظروں سے وحید علی کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے اپنی سی کوشش کر کے، کوئی چیز فروخت کیے بغیر۔ وحید نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، آپ 2 لاکھ کا بندوبست کر لیں۔
اور باقی کے 5 لاکھ؟ وحید علی کے لہجے میں گہرا تذبذب تھا۔ 5 لاکھ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، مراد خان گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کر سکیں گے؟ وحید خان نے بے یقینی سے اپنے دوست کی جانب دیکھا۔ ہمت مرداں، مدد خدا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اپنے تعلقات کی ڈوریاں ہلاتا ہوں، اللہ بہت مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ مراد خان پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ جوبلی کے علاقے میں اس کی ایک خوب چلتی ہوئی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ یہ تو وحید علی کو معلوم تھا کہ مراد خان کے تعلقات کا دائرہ خاصا وسیع تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مراد خان کو اس کی کوشش میں کامیابی حاصل ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا مراد خان۔ وحید علی نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بعد میں آپ کی رقم کی پائی ادا کر دوں گا۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی وحید صاحب، مراد نے سرسری انداز میں کہا۔ اور آپ یہ احسان وحسان کی بات نہ کریں، اس وقت آپ پر بڑا مشکل وقت ہے۔ میں ایک سچا دوست ہونے کے ناطے آپ کے کام آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ مجھ پر بھی برا وقت آ پڑا تو آپ دوستی نبھا دیجیے گا۔ اور جہاں تک اس 5 لاکھ کی رقم کا تعلق ہے تو یہ یقیناً آپ مجھے واپس کریں گے، کیونکہ میں بھی کہیں سے لے کر ہی آپ کو دوں گا۔ اگر میرے پاس ہوتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مراد خان، میں آپ کی رقم ضرور واپس کروں گا، وحید علی نے اضطراری لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ مل جائے گا وقت بھی، مراد خان کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں اب چلتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چارہ جوئی کر سکوں۔ پھر مراد خان وحید علی کو تسلی تشفی دینے کے بعد اس کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ رات وحید علی، عمران علی اور حسینہ بیگم کے لیے قیامت کی رات تھی۔ حسینہ بیگم کو تو چپ سی لگ گئی تھی۔ عمران علی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس کی والدہ مضبوط دماغ کی مالک تھی۔ صورتحال کی سنگینی سے اسے باخبر کر دیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی خاموشی سے آنسو بہائی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے اس خبر کو گھر سے باہر جانے نہیں دیا کہ لبنہ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وحید علی کی کوشش نے اس امر کو یقینی بنا دیا تھا کہ وہ اگلی صبح 2 لاکھ کا بندوبست کر سکے گا۔ اب اسے اپنے بے لوث دوست مراد خان کے فون کا انتظار تھا۔ مراد خان نے علی الصبح فون کیا اور یہ نوید سنائی کہ وہ دوپہر تک 5 لاکھ کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا اگر اغوا کار فون کرے تو اسے دوپہر کے بعد کا کوئی وقت دیا جائے۔ مراد خان، میں چاہتا ہوں کہ تم آج کا دن میرے ساتھ ہی رہو، وحید علی نے تشکر اور منت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ جب تک لبنہ گھر نہیں پہنچ جاتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میں دن میں رقم لے کر آ رہا ہوں، مراد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حوصلہ نہیں ہارو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک یہ معاملہ نمٹ نہیں جاتا میں تمہارے ہی پاس رہوں گا۔ وحید علی نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 9 بجے اغوا کار کا فون آ گیا۔ اس نے وحید کے ہیلو کے جواب میں سوال کیا، رقم کا انتظام ہو گیا؟ دوپہر تک ہو جائے گا۔ پکا یا ڈاواں ڈول؟ پکا، وحید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سپہر میں 3 بجے فون کروں گا، وہ تہکمانہ انداز میں بولا۔ پھر طے کریں گے کہ تم نے رقم لے کر کہاں پہنچنا ہے۔ اور ہاں، لمحاتی توقف کر کے اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے کہیں سمارٹ بننے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں، بالکل نہیں، وحید علی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ میرا ایک آدمی مسلسل تمہاری اور تمہارے گھر کی نگرانی کر رہا ہے۔ ادھر تم نے ہوشیاری دکھائی، ادھر تمہاری بیٹی کی زندگی کا چراغ مطلب گل۔ نہیں، وحید علی تڑپ کر بولا، میں نے ایسی غلطی اب تک نہیں کی اور نہ ہی کروں گا۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میرا آدمی تمہاری رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ابھی تک تم نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے اور مجھے امید ہے آئندہ بھی تم اسی معقولیت کا مظاہرہ کرو گے۔ میں تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وحید نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اور تم بھی میری بیٹی کو ذرا سی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ میں اپنے وعدے کا پاس کروں گا، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ تم تعاون کر رہے ہو تو میں بھی تمہاری بیٹی کے کھانے پینے، سونے جاگنے کا خیال رکھے ہوئے ہوں۔ اس حوالے سے تم بالکل مطمئن رہو۔ میری لبنہ سے بات کروا دو گے؟ وحید نے گھگیائے ہوئے انداز میں کہا۔ سپہر 3 بجے بات کرواؤں گا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ ابھی نہیں، پلیز، وحید علی کی آواز لجاجت سے لبریز تھی۔
سوری، اغوا کار نے کھردرے انداز میں کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وحید نے اس روز بھی دکان نہیں کھولی۔ مارکیٹ والوں اور پڑوسی دکانداروں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ حیدرآباد میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا دکان بند ہی رہے گی۔ مختلف زاویوں میں بھاگ دوڑ کر کے اس نے 2 لاکھ کیش کا بندوبست کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت مراد خان بھی 5 لاکھ کے کرنسی نوٹ لے کر اس کے گھر آ گیا۔